मुसलमान, काफिर और मुल्हिद यानी मुस्लिम, इन्फिडल और एथियस्ट। जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे हमें बताया गया था कि अल्लाह एक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, दैट्स इट। इसलिए हम मुसलमान हैं। मुसलमान के लिए ये यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुसलमानों के मुकाबले में जो बंदा भी इन दो चीज़ों में यकीन नहीं रखता वो सब काफिर हैं, वो दोज़ख में जाएंगे, वो उसमें सारी दुनिया ही शामिल हो जाती है। तो उस वक्त जो मुल्हिद वगैरह का जो मामला जो थे इस वक्त ज़्यादा नहीं सुने थे, थोड़े बहुत सुनते थे कि मुल्हिद वो बंदा है कि जो किसी भी मज़हब पे यकीन नहीं रखता। तो वो इतनी ज़्यादा टर्म ये आम नहीं थी, हर तरफ काफिर थी। जो इस वक्त काफिर वाली टर्म भी जो है इस वक्त पूरी पाकिस्तान के अंदर हर जगह जो पहले हल्की फुल्की होती थी, काफिर वाली टर्म भी इस वक्त हर बंदे के, आप कैसे ज़बानें ज़्यादा आम है, एक ताकतवर से लेकर आम बंदा भी बात कर रहा है। तो इसको थोड़ी सी मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि इस वक्त जो हमारे मामला किस किस्म के हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक आपके सामने थोड़ा सा हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या वजूहात हैं कि हम डिक्लाइन का शिकार हैं और किस वजह और किस चीज़ पर काबू पाकर हम अपने आप को उस मुकाम पे लेके आ सकते हैं कि हमारी कोई इज़्ज़त जो सही तरीके से बहाल हो सके। सबसे पहले मुसलमानों के बारे में बात करते हैं कि जिस तरह हम हैं, मैं हूँ, आप हैं, सब हैं, हम एक अल्लाह पर यकीन करते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं। तो ये एक सिंपल सी टर्म है इस बात के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि ये सिंपल टर्म नहीं, इसको हमने खुद कॉम्प्लिकेट कर दिया, अपने लिए वबाल जान बना लिया हुआ है। वो कैसे बना लिया हुआ है कि जिस तरह देखा जाए तो हम जो एक शिया जो है, क्योंकि डिफरेंट मसलक है ना, एक शिया जो है वो सुन्नी को काफिर कह रहा है, सुन्नी जो है वो शिया को काफिर कह रहा है, जो देवबंदी है वो बरेलवी को कह रहा है, बरेलवी जो है वो वहाबी को कह रहा है। नहीं, हमारे इतने मसलक बन चुके हैं जिसकी इतनी इंतहा हो चुकी हुई है। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द भी चेक कर लें, अपने रिश्तेदारों में चेक कर लें, अपने घर में चेक कर लें कि एक घर के अंदर रहते हुए लोग भी जो हैं डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ मसाजिद में जा रहे हैं, कोई दूसरे मसलक पे यकीन नहीं कर रहा। आप अपने जुमे की नमाज जो स्पीकरों पे लोग जो सारे मौलवी जो हैं वो गले फाड़ फाड़ के तकरीरें कर रहे होते हैं, जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। वो जो मैं खुद भी सुनता आया था, बचपन में सुनता आया, वो एक अगर एज बहाबी की मस्जिद है, वो बहाबियों का मस्जिद वाला बंदा जो है वो बरेलवी के ऊपर खुल के तनकीद कर रहा है, उनको काफर ने बरेलवी, अहमद रजा बरेलवी अंजदा है, वो ये है, मनी बिल्कुल सीधा से कह देंगे ये सारे दोते में जाएंगे, ये काफर हैं, ये है, वो है। अगर आप बरेलवी की मस्जिद में चले जाएं तो वो वहाबियों को कह रहा होगा। वो ये सारे मिल के शिया को कही जा रहे होते थे कि शिया की मस्जिद, शिया के मस्जिद के पास भी हमारे लिए गुजरना जो था ना, एक वबाल जान था। शियों के बारे में अजीब किस्म की किस्से कहानियाँ मशहूर थी जो आज तक मशहूर हैं। और शियों के बारे में कोई बात होती थी, अगर आप देख लें, मेरे कई जाने वाले कोई हैं, वो एक दो शिये हैं भी हैं, वो भी उनकी भी एक अपनी एक सख्त किस्म की उनकी एक राय है, और वो सहाबा कराम के बारे में बल्कि सख्त किस्म की राय रखते हैं, कई दफ़ा बहुत गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो आमल लियाकत है, उसकी वीडियो ऑनलाइन काफ़ी मौजूद भी है और अब तक चला गया, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं कि इस तरह के मामला हमारे जो है एक आम किस्म के आए थे। वो आपस में कहते आप पे खेडी जाओ, आप पे नीति आप पे कज़ा की थी, वो खुद ही आपस में खेल रहे थे, सारा मामला एक कंटेन थे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं आया था, लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया, अब सब कुछ वो ओपन हो गया और सब कहते हैं गटर खुल गया, वो हर तरह चीज़ें फैल गई हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप देख लें सारा सोशल मीडिया जो है वो सारे मामला हैं वो सारे बड़े पड़े हुए हैं। अब इस वक्त जिसमें मेरी इस पर अलावा वीडियो मौजूद है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सो कॉल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कौम को एक जो जिस राह का तयन करते हैं, वो कौन है? आप देख लें, वो कहते हैं वो गांधी से लेकर तारक जमील है, वो अंजीर मोहम्मद मिर्ज़ा है, उसके अलावा वो कैसर राजा है, उसके अलावा वो आदिल जो भी है, उसके अलावा और भी कितने लंबे हैं, अलियास कादरी जैसे लोग हैं। यानी इस तरह के तारक जमील जैसे लोग जो सारे सारे हैं, लेकिन उसमें अलमिया चेक कर लें कि जो गांधी है वो पाकिस्तानी आ सकता, क्योंकि वो उसके ऊपर भी फतवे लगे हुए हैं, जो मुसलमान ने चक्कर मामला के अंदर जो मर्जी आप कहते हैं कि जो बड़ा ज़बरदस्त है डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जो हैं, और अंजीर मोहम्मद मिर्ज़ा जो है जिसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त बड़ी बातें करता था, ये है वो है, उसके वो कहते हैं मेरे लाखों फॉलोअर हैं, वो इस अंदर बैठा हुआ है तौहीन मज़हब के चक्कर के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जिसको हम एड्रेस करने में नाकाम रहे हैं, और एक दूसरे पर जब फतवे लगाते रहे हैं, और ये हमारे सामने इस वक्त सब कुछ आ चुका हुआ है। और जिस तरह हमें ये चीज़ें बताई गई थी बाकी सब काफर हैं, और एक साथ ये भी चीज़ बताई गई थी मुसलमान जिन्हें असी जो है ना बड़े गलत है, असी अपने शरीर का निज़ाम कर लिए ना, फिर लेकिन एक गल लगी है असी जो मर्जी कर लीए ना, जो जिन्हें मर्जी गलत गल्लां कर लिए, जो मर्जी कर लिए, एंड ते ना अल्लाह ताले दी रहमत दे नाल असी जन्नत च दाखल हो ही जावांगे। सब कुछ कर के ना सब कुछ सानू जिन्ना भी इज़ाम मिल जाएगा, लेकिन काफर जो है उन्होंने सब कुछ हथे मिल जाएगा, लेकिन जन्नत च दाखल नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। यह तो साढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये कह के ना बड़ी अपने दिल को तसलियाँ, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से ना हम दुनिया के, मैं बार बार कह चुका हूँ, 1000 साल के अंदर, मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं जाता कि 1000 साल भी काफ़ी लंबा अरसा होता है, हम इंसानियत के लिए एक भी चीज़ ईजाद नहीं कर सके। 100 करोड़ मुसलमान साइंसदानों का नाम बात कर रहे होते हैं अपनी, जाकर चेक कर लें उनकी ज़िंदगी में भी उनके साथ क्या सलूक किया गया, क्या मामला हुए, वो हम चेक करने को तैयार नहीं, सिर्फ अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए इन चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं जाके। उसके साथ साथ हम दुश्मन के लिए हमने रखा हुआ इंडिया को,
बेशक وہ ہوگا اپنی جگہ پہ، انڈیا دشمن ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہے تو وہ، اس کے بارے میں ہم نے اپنے ہیرو بنائے ہوئے تھے محمود غزنوی، جو اس نے جا کے معاملہ شیر شاہ سوری، اس طرح کے معاملات تھے، جا کے انہوں نے جا کے سومناتھ کے مندر ڈال دیے، یہ کر دیا، وہ لٹیرے تھے۔ ہمارا اپنا وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب خود کہہ رہے ہیں، بھائی جان میں نے کیا کہنا ہے، وہ آپ کے سامنے سب کچھ آ رہا ہے۔ تو یہ معاملات ہمارے سامنے رکھے گے، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، جو اپنے لائف ٹائم کی جنہوں نے امیونٹی لے لی، وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے نام پر 2 ریاستیں بنی ہیں، ایک سعودی عرب کی ہے اور ایک پاکستان کی ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ ریاست مدینہ، انہوں نے کہا میں لفظ چینج کر کے میں ریاست جو کلمہ طیبہ کے اوپر ریاست بنی ہے، ریاست طیبہ کے اوپر بات کروں گا میں، یعنی یہ معاملات ہیں۔ اب میرا ایک سادہ سا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں، اور جو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، جو الیٹ بیٹھی ہوئی جا کے، ان سے صرف ایک ہی سوال کریں، جب یہ چائنا سے میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، یا ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ چائنا کے جو لوگ جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے؟ صرف ایک سوال، صرف ایک سوال اگر کر لیا جائے نا ان سے، تو سارے مسئلے مسائل آپ کے سامنے خود ہی آ جائیں گے کہ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیا معاملات ہیں، جو کیونکہ انہوں نے ہماری لوگوں کو نا، کیونکہ مذہب جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو غریب لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بڑی مشہور چیز ہے، کہاوت ہے، بڑی سینگ ہے، میرے بندے کا نام ذہن پہ نہیں آ رہا، کہ مذہب کو غریبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گیا ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک امید رکھی گئی ہے، کوئی غریب جو ساری زندگی اسی آس پہ گزارتا ہے، کوئی گل نہیں، میں نے ویسے کچھ نہیں ملے گا، میں نے جا کے جنت سب کچھ مل جائے گا، بعد آخری زندگی سب کچھ مل جائے گا، تو میرا ظلم ہو ہی رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد حالات، غریب ساری زندگی بدوائیں دے کے گزارتا، بدواؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ بدوائیں اس کی لگتی ہیں جس کی دوائیں لگتی ہیں، اور دوائیں اس کی لگتی ہیں جس کی بدوائیں لگتی ہیں، سیدھی سی بات ہے بھائی، ماننا یا نہیں ماننا۔ تو اس طرح تو یہ مسلمانوں کے لیے، اور کافر کون سے، یہ سارے جیسے میں نے پہلے بتایا اپنی بات کے اندر، کافر کون ہے؟ یہ انڈیا والے کافر ہیں، اور یہ سارے باقی امریکہ والے انجینئر ہیں، وہ سارے، لیکن وہ اہل کتاب نے یہ عجیب طرح کی باتیں کر کے نا، ہم نے کافر کے لیے رکھا ہوا ہے انڈیا، اور باقی جو ہمارے ایجنٹ ہیں یا یہودی نے سارے، ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جا کے۔ پھر اس کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جن کا ہمیں سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، ایک عام سا بندہ بھی جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کا علم نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، وہ ایک طاقتور جس کے پاس سب طاقت کا مرکز جو ہے، یہ سارے بندے مل کے مکمل طور پہ یقین بیٹھے ہوئے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ہماری سرزمین پاک سرزمین ہے، وہ جو مرضی بڑی بڑی باتیں ان سے سن لیں، یعنی وہی یہ طالبان تھے جنہوں نے جا کے امریکہ جب گیا تھا، کہتے بڑی شکست ہو گئی جی، ہمارا گاڈ از آور، جو ہمارے خواجہ آصف کی بڑی مشہور ٹویٹ بھی ہے، اس وقت عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا، اور آج دیکھ لیں جا کے، آج وہی طالبان ہمارے میں دشمن ہے۔ یہ کیونکہ ہم نے لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل واقف کر دیا، وہ انہیں کا سمجھنا نہیں، وہ مذہب کی چکر کے اندر لگے رہو، اور معاملات لگے رہو، ایسے معاملات ہوتے رہیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہوا کیا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب کا سوشل میڈیا آیا، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے، اور سوال اٹھانے کے اس کے اندر کئی لوگ جو ہیں وہ مذہب کے معاملات کے جو باتیں ہیں اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ جو لوگ ہم ایک دوسرے کو کہتے تھے نا کافر ہے، کوئی شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی کو کہہ رہا ہے، یہ سارے معاملات جو کر رہے ہیں، یہ سارے مل کے اب نا وہ جو ملحد جو ہیں، جو اب بہت زیادہ اوپر اب سامنے آ رہے ہیں، اب ان کے بارے میں ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ایسے ایسے سوال اٹھا رہے ہیں جو کبھی کبھی ہلکی پھلکی، ہم بعض ہلکی پھلکی سنتے بھی نہیں، بہت کم سنتے تھے، وہ اوپنلی اس کو آپ کہتے ہیں پلیٹ فارم لے آئے ہیں۔ حالانکہ آپ کو میں نے اس بار ملا تھا، ویڈیو موجود ہے، میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو اسلامی ریاست جو ہے، جو ملحد ریاست جسے ایتھیسٹ اسٹیٹ کہتے ہیں، پھر ایک جو بتوں کی پوجا کرنے والے جو ہیں انڈینز ہیں، پھر باقی کرسچن اسٹیٹ ہیں، ان کے بارے میں نے تجزیہ کیا، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، ویسے میری کیسے مجھے کون سنتا، لیکن پھر بھی میں کوشش کی ہے، تو اس میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی ملحد اسٹیٹ جو ہے، جو ایتھیسٹ اسٹیٹ جو ہے، وہ تو چائنیز ہے، وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ کسی رسول کو مانتے ہیں۔ تو آج ان کا حال چیک کریں، کہیں ترقی انہوں نے کی ہوئی ہے، ہم نے کیوں ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دور کر دیا گیا۔ تو بات پھر وہی آتی ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جن کے بارے میں جو آپ کے کسی مذہب یقین نہیں کرتے، اب یہ سارے جو ہیں میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، سارے گینگ اپ ہو کے نا اب ان کی طرف آ گئے ہیں کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں، وہ گستاخی کر رہے ہیں۔ گستاخی میں بالکل صحیح بات ہے، دیکھیں آپ نے اس بات غور کرنا ہے، کیونکہ یہ گستاخی کے معاملات وہ ہوتے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی بندہ کوئی جواب پیش کرتا ہے، بہتان لگا رہا ہے، یا بہتان لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اپنی طرف سے معاملات کر رہا ہے، اپنے پوائنٹ کو سچا کرنے کے لیے ہماری مذہبی جو شخصیات ان کے بارے میں سے بات کر رہا ہے، وہ گستاخی کے اندر آتا ہے۔ لیکن جو بندہ ہماری اپنی کتابوں میں سے چیزیں وہ کوٹ کر کے آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پڑھو ثبوت کے ساتھ، یہ وہی چیز ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک لے کے آتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ جا کے آپ بیٹھا جی صفحہ نمبر یہ آیت نمبر یہ، پھر ان کی اپنی بڑی زبردست جا کے کرسچن کی بکوں کے اندر جا کے یہودیوں کی ہندوؤں کی بکوں میں سے لے کے آتا تھا، تو ہمیں بڑا اچھا زبردست لگتا تھا۔ پھر ہمیں داد دینی پڑے گی انڈیا کو، کہ انڈیا نے پھر بھی اس کو موقع دیا، انڈیا نے کبھی پکڑ کے اس پہ گستاخی کا الزام نہیں لگایا کہ تم ہماری کتابوں میں سے ہماری بےزتی کرتے ہو، جا کے ہمارے پہ الزام لگاتے ہو جا کے۔ انڈیا نے بہت بعد میں جا کے اس کو ملک سے نکالا نا، جب اس نے کہتے ہیں جب جو انہیں آتی چک لی تھی جا کے،
تو وہ نکالا. ادروائز اس وقت بڑے خوش ہوتے تھے, بڑے زبردست, میں بھی سنتا تھا اس کو جی. میں ابھی بھی دیکھ لیں آپ جو معاملات ہیں, یہ وہی ڈاکٹر آ کر نا آیا وہ جا کے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے دیکھے, عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے, تو آتا نا جا کے مریم نواز کو کہتا نکالو اس کو جا کے. اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ جنت میں بعد میں جائیں گے, پاکستانی پہلے جائیں گے. تو اینی ہاؤ اس وقت بڑے خوش ہوتے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات سن کے, جب سفر والے کہتا تھا ہمارا. اب وہی جو پیج ٹرن ہو گیا, اب وہ سارا ٹیبل ٹرن ہو گیا ہماری طرف آ گیا. اب ہمارے سے وہ یہی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں سے یہ چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں, یہ اس کے اوپر ہمیں غصہ چڑھتا ہے, ہم کہتے ہیں گستاخی ہوگی. ایسے نہیں ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پائیں گے. جو بھی چیز ہوتی ہے, جو اگر کوئی مذہب ہو, کوئی معاملات ہوں, وہ سوالوں کے جواب دینے قابل نہیں رہتے اور جا کے آگے سے کرتے, وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے. کرسچینٹی کے ساتھ یہی ہوا تھا. کرسچینٹی میں جب معاملات بہت خاصے بڑھ گئے تھے, یہاں بھی جو پادری جو تھے, ان کے جو چرچوں میں جو معاملات تھے, یہ بھی لوگوں کو زندہ آگ لگا دیتے تھے. انہوں نے جا کے اسٹیٹ کے طور پر جا کے اس کو قابو پایا. اس لیے یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن آئی, یہاں ماڈرن دور آیا. اسی وجہ سے ہم انہی اسٹیٹ میں بھاگ جاتے ہیں, جا کے ان کو کافر بھی کہتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں, وہاں ہمیں ہر مذہب کی آزادی حاصل ہے. یہی وجہ ہے انہوں نے مذہب کو آپ کا پرسنل میٹر کر دیا, کہہ دیا ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن آپ کا دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتے, مذہب کے معاملات دوسرے پہ تھوپ نہیں سکتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ خاص طور پہ کرسچن کو, کسی یہودی کو, کسی ہندو کو, کسی سکھ کو, کسی بدھسٹ کو, کسی کو آپ پہ الزام لگاتے ہیں اور تو کافر ہے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے تمہارا مذہب, کوئی کہتے ہوں گے, لیکن اور آپ میں بات کر رہا ہوں نا, کبھی دیکھا کہ یہ ہمیں کیڑا ہے. پھر جب ہم ایسی باتیں ہم کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی منہ سے آتے کہہ جائیں, ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام ہو, اپنے ملک میں مکمل طور پہ ہمیں اسلامی نظام چاہیے جس میں ہم کسی کو کوئی سانس لینے کی اجازت بھی نہ اپنے ہماری. وہ اسلامی نظام کون سا بھائی, کون سے مسلک کا؟ سر پہلے یہ تو پہلے فیصلہ کر لو نا, کون سے مسلک کا. ہر بندہ کہتا ہے میرے مسلک کا ہو جا کے. ہمارا تو آئین کے اندر جا کے اس وقت کے بھٹو صاحب نے مولویوں کے پریشر میں آ کے وہاں جا کے جو معاملات کیے ہوئے ہیں جا کے آ کے خود وہ ساری 2 نمبری کرتے تھے جا کے. آج بھی آپ چیک کر لیں جا کے. تو یہ اور دوسرے کے ملکوں کے اندر ہمیں چاہیے سیکولر نظام جہاں ہمارے مذہب کی پوری آزادی حاصل ہو. جیسے انڈیا کے 10,000 مسلم مسائل ہیں, لیکن وہاں کا پرائم منسٹر صدر جو ہے مسلمان بن سکتا ہے. وہاں تو اتنے ایسے مسلم مسائل کوئی نہیں ہے. وہاں پہ جا کے دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں وہاں بھی ہمارے جیسے معاملات کرے پورا ہندوؤں کا کہ اسکرپٹ جو ہیں ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے وہاں پہ سارا نظام لے آئیں, تو پھر کیا ہوگا. یہ میں کہتا ہوں کہ اگر جس طرح یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں, جس طرح یورپ, UK, امریکہ, کینیڈا, دیکھا جائے تو یہ کلچرلی طور پر ریلیجیس اسٹیٹس ہیں. اگر یہ بھی آج کر دیں گے جو کہ جیسس کرائسٹ جو اللہ کے سن آف گاڈ ہے, کہ اللہ کے بیٹے ہیں, جو کہ نہیں ماننے کا وہ بھی اندر ہی ہوئے گا جا کے, اس کو عمر قید کی سزا ہوگی, اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی. جس طرح ہمارے جو توہین رسالت کے اور توہین مذہب کے معاملات کے اندر ضمانت نہیں ہوتی. اگر وہ بھی ایسے کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا. تو پھر یہی وجہ ہے, اس وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ اور چیز چاہتے ہیں, دوسرے کے لیے کچھ اور چیز چاہتے ہیں. یہ وہی بات جو میں پہلے کہا کہ ہمارے والدین جو ہیں اگر ان سے ہم بات کرتے ہیں تو اگر ان کو کہتے ہیں ابو جی یا امی جی یہ گل ٹھیک نہیں ہے, تو جا کے وہ سوال کا جواب دینے کے بجائے سیدھا کہتا تو بد اخلاق ہے, تو بدتمیز ہے. اور آپ سے والدین کا کسی سے بات کر لیں جا کے, جہاں وہ آپ کے چاچا ماما تایا جاب کے اوپر کہیں بھی جا کے, دوستوں کے اندر بھی جا کے, جہاں تو آپ ان سے تھوڑا سا بات ان کے اپنے بارے میں کہیں یا یہ چیز آپ نے ایسے کی تھی ایسے ہے جیسے پوائنٹ آؤٹ کریں گے, پھر ان کا رویہ چیک کریں جا کے آپ آگے سے. تو یہی رویہ اب جس طرح پاکستان کے اندر ایتھیزم جو ہے جو آلریڈی اس کو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اس کے اندر اس میں کہتے ہیں اس میں سے پاکستان کے اندر نہیں, ایران کے اندر جو لگ بھگ اس میں بہت زیادہ ایرانی جو ہیں کافی زیادہ تعداد کے اندر جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں. میں کہیں سے مل چکا ہوں جیسے ملک سے باہر آتے ہیں, وہ تو اسلام کا اپنا دشمن کہتے ہیں, کہتے ہیں اسلام نے ہمارا کلچر کو تباہ کیا. ہماری تو بہت پرانی ہسٹری ہے, ان کی بہت پرانی ہسٹری ہے, پرشین ہسٹری ہے ان کی. اس کے علاوہ سعودی کے اندر کافی ہیں, باقی لوگوں کے اندر باقی ملکوں کے اندر کافی زیادہ پھیل رہے ہیں آ کے. تو وہ پاکستان کے اندر اگر اتنا زیادہ اس لیے نہیں کہ کیوں مذہب کے وسائل کنٹرول کیا جا رہا ہے, کیونکہ انہیں پتہ لوگوں میں لگائی رکھو. پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو اگر جو ویسے کئی نام ہیں اوور آل انٹرنیشنل میں کئی نام ہیں, لیکن جانے پہچانے 2 نام ہیں, میں آپ کو سمجھ رکھ دیتا ہوں. ایک حارث سلطان ہے جو کہتے ہیں آسٹریلیا میں ہوتا ہے, وہ بات کر رہے ہوتے ہیں آ کے. اور دوسرا جو ہے وہ اویس اقبال ہے, وہ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ بھی آ کے کئی لوگوں کو انہوں نے آن لائن لیا ہوتا ہے, آ کے ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اور بات چیت کر کے جو اکثر لوگ آتے ہیں, اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, وہ باہر کے ملکوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ایسے سے جواز پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ ایک ٹارچر ہے, وہ ذہنی ٹارچر ہے. میں کہتا ہوں مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے, وہ ذہنی ٹارچر ہے کہ کیسے اس باتیں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے, جا کے ڈیفینڈ کرنے کے قابل کوئی چیزیں نہیں ہوتی لیکن آگے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ مقصد کیا ہے. مقصد ان کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگے لے کے آنے کا, آپ ان سے گفتگو کرنے کا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مینٹلی طور پہ یہ کہتے ہیں بالکل بینک کرپٹ لوگ ہیں, مینٹلی ان کا مورلی طور پہ ہار جاتا ہے, بینک کرپٹ ہے, ان کا کوئی ان کے پاس نالج نہیں ہے. وہ صرف بڑے تحمل کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی طور پہ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں آگے.
کیونکہ وہ اس لیے کہ ہم وہ کو ہماری دیکھا جائے جب تک آپ کے پاس کو کہنا پلے نہ ٹیلا تو کدی میلا میلا، یہ وہی والا صاحب ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ایجادات نہیں ہیں. باہر کے جو ملک ہیں انہوں نے کافی ایجادات وغیرہ کی ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ آپ جس یوٹیوب چینل کے ذریعے 2-4 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور باقی جو ٹک ٹاک کے اوپر بھی جا کر، اور اوور آل آپ اپنے گھر پہ نظر ڈال لیں. اپنے گھر میں اب دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں ملحد کی ایتھیسٹ کی بنی ہوئی چیز نہ پڑی ہو جو چائنا ہے، اور اوور آل باقی جو استعمال کر رہے ہیں، موبائل فون استعمال کر رہے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہمارے گھروں کے اندر مسلمانوں کی بنی ہوئی کون سی چیز ہے جو مسلمان نے بنائی ہو سوائے لوٹے کے؟ اب لوگ کہیں گے جو اکثر پھر ایک دو لوگوں نے پیش کی جو آئل نکلا جو تیل ہے مسلمانوں کا جو سعودی عرب، بھائی تیل امریکہ چ بھی جگہ جے، اور جو تیل جو سعودی سے نکالا تھا نا آ کے، میں اس پہ لاتا میری ویڈیو موجود ہے، وہ آ کے امریکہ سے نکالا تھا. سعودی عرب والے لوگ سمجھتے تھے یہ کالا، وہ تو پانی کی تلاش میں ہوتے تھے، تو کالا پانی نکلتا تھا اس وقت جو کروڈ آئل تھا، وہ سب وہ کہتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. وہ تو بعد میں امریکہ نے نکالا، ایران میں بھی آ کے برٹش جو پیٹرولیم ہے انہوں نے نکالا آ کے. مطلب یہ پوری تاریخ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، میں بتانا نہیں چاہتا، میں یہ ریفرنس دے رہا ہوں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ ویڈیو میری موجود ہے. ہم تو کس قسم کے لوگ ہیں کیونکہ ہم تحقیق نہیں نہ کرتے آ کے. ہم آ کے میں نے دیکھا ایک پوائنٹ میں دیکھا کہ آ کے سائنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو قرآن کی آیتیں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری جو ہے نا یہ معاملات یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے شروع کیے ہوئے ہیں، جو خود آپ دیکھ لیں کس قسم کے، یعنی یہ خود اس قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو آگے لے آیا جا کے بالکل وہی ٹوپی بنا کے سارا اسٹائل کروا کے، تاکہ کوئی ان بزنس امپائر جو بنا لی ہے، وہ جو گاندھی چک کا لے وہ بھی اپنے بیٹے کو لے آیا، طارق جمیلی اپنے بیٹے کو لے آیا، الیاس قادری اپنے بیٹے کو لے آیا. ہر بندہ یہ بزنس امپائر بنائی ہوئی ہیں. اگر یہ اتنے اسلام کے بہت زیادہ ہمدرد ہوں، بڑی صحیح نالج ہو، ان کو صحیح طرح پریزنٹ کرتے ہوں، تو کبھی اپنے بچوں کو نہ لے کے آئیں. بزنس امپائر تو نہیں نا، یہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح عمل کرتی ہوں تب جا کے کسی عام بندے کو ٹرین کر کے سامنے لے کے آئیں، پھر بات سمجھ بھی آتی ہے جا کے. جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، وہ کسی عام بندے کو، غریب بچے کو ٹوپی بنا کے سامنے لے کے آئے، وہ کہ جی یہ مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ آگے جا کے اس کو میں نے تیار کیے، پھر کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا مقصد آپ کو ان باتوں کو بتا کے یہ کہنا نہیں کہ میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس لیے بتانے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں بندے جو ہیں اور بھی بہت زیادہ تعداد میں، یہ ویسے میں ریفرنسلی ان کا نام لیا ہے میں نے، اویس اقبال کا اور حارث سلطان کا، تو یہ بات آگے کر رہے ہوتے ہیں، آ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، اور یہ آ کے اس میں گستاخی کی نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم نے ہر چیز گستاخی بنا دی ہے. گستاخی اس چکر میں آتی ہے جب کو بندہ جھوٹ بول رہا ہو. ہم اس کو ایسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کتنی دیر تک ڈیفینڈ کریں گے؟ کیونکہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. یا تو ہونا کہ ہم ڈنکیاں لگا کے انہیں ملکوں میں جاتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، چیزیں انہیں ملحدین کی استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور ان دونوں بھائیوں کے لیے بھی اور ان دونوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ مطلب کہ مذہب کا انسان کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. ہر بندہ انٹلیکچولی طور پہ اتنا آپ کہتے ہیں ہائی لیول پہ نہیں ہوتا کہ چیزوں کو صحیح سمجھ سکے. مذہب کا اس لیے ہونا ضروری ہے کہ مذہب آپ کو سہارا دیتا ہے، کو امید دیتا ہے، کچھ سکون دیتا ہے، خاص طور پہ عام انسانوں کے لیے. کیونکہ جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ طاقتور کا اور کاروباری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. طاقتور کا مذہب طاقت ہوتا ہے، کاروبار کا مذہب منافع ہوتا ہے. لیکن عام بندہ جو ہے، جو کروڑوں میں اربوں میں موجود ہے، جن کے گھر میں بڑی مشکل سے چولہا جلتا ہے یا عام معاملات ہیں، ان کے لیے مذہب کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ان کو تھوڑا سکون ملتا ہے. کوئی بات نہیں کہ ہمیں اگر ابھی معاملہ صحیح نہیں ہو رہا، ہم بعد میں جا کے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ نہ ہو تو ان کی زندگی تباہ برباد ہو جائے، ذہنی طور پہ تباہ ہو جائیں گے وہ، اور کبھی بھی اپنی صحیح زندگی نہیں گزار سکیں گے. کہ ان کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، یہ چاہ کے ان کو امید چاہیے ہوتی ہے. نہیں تو وہ تو یہاں پہ جو آگے آلریڈی کیوس ہے آپ کے سامنے چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے خاص طور پہ غریب مسلمانوں کے اندر، یا مسلمان چیک کر لیں یا کرسچن کنٹری چیک کر لیں، ساؤتھ امریکہ چیک کر لیں، افریقہ چیک کر لیں. جب میری فی الحال زیادہ ویڈیو موجود ہے آپ چیک کر لیں. آج تک کبھی افریقہ میں آپ نے امن دیکھا؟ وہاں پہ کئی کرسچن کنٹری کے اندر جو برا حال ہے بونکے دے آ رہے کا چکر ہے. اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا اگر یہ بھی نہ ہو، تھوڑا ریلیجن کی تھوڑی سی معاملات ہوں، تو یہاں پہ تو طوفان آ جائے. یہاں پہ تو وہ لوگ ایک دوسرے کے آڑے گلے کاٹ رہے ہیں. یہاں تو پھر اس لیے شرافیہ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جتنے امریکہ جو طاقتور ہیں یا چائنا جو طاقتور ہے، اگر وہ چاہیں، اگر آپ یہاں پہ سوال کریں جتنا ان کے پاس اس وقت طاقت ہے، آپ کو آج پر تلوار کی جنگ تو نہیں نا ہے. اگر وہ چاہیں تو سارے مسلمان کنٹری جو ہیں، جو ہمارے مسلمان جو معاملات جو ہیں، ان کو تباہ کرنا چاہے 2 منٹ میں کرتے ہیں جا کے. لیکن کوئی چیز سوٹ ہی نہیں کرتی ان کا. کیا ضرورت ہے جا کے ان کا تباہ کر کے؟ اگر فرض کر لیں میں ایک کاروباری بندہ ہوں، اگر میں چاہوں گا کہ میں ہی سارا پروفٹ لوں، باقی بندے اگر وہ ان کا کام ٹھیک ہوگا، تھوڑی سینٹی آئے گی، وہ آگے بڑھیں گے جا کے، تو مجھے خطرہ ہے نا. تو اگر یہ سارے اس طرح شرافیہ کو بھی خطرہ ہے کہ اگر ہمارے ملکوں کے اندر سینٹی آئے گی، سیکولر اسٹیٹ ہوگی، سب مذہبوں کی آزادی ہوگی، ہیومن رائٹ چکر ہوگا، لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، مذہب کا پرسنل میٹر رکھیں گے، پھر لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ بڑھے گی، لوگ خوشحال ہوں گے.
خوشحال ہوں گے لوگ، ان سے سوال کریں گے کہ ہمیں ہمارے رائٹ چاہیے، پھر وہ جب سوال کریں گے تو مسئلے مسائل بہت زیادہ بڑھیں گے، پہلے لوکلی طور پہ مسئلے مسائل بڑھیں گے عام لوگوں کے لیے، اس کے بعد یہ مسئلے مسائل اپنے ہمسایہ ملک میں چلے جائیں گے، پھر انٹرنیشنل طور پہ آ جائیں گے، جس طرح باقی یورپین اسٹیٹ جو ہیں ویسٹرن اسٹیٹ نے اپنے آپ کو اتنی ترقی دی ہے نا، پھر یہ خطہ بھی ترقی کرے گا، یہاں وہاں تو اتنی پاپولیشن نہیں ہے، یہاں تو اربوں لوگ ہیں، یہ تو بہت بڑا طوفان برپا کر دیں گے آ کے، تو ان کو یہ سوٹ کرتی ہے کہ ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے مدد رکھا ہوا ہے، ان کا رکھا ان کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، جب دل کیا تھوڑا سا چابی گھمائی جا کے، جس طرح رشیا کے خلاف جو افغانی طالبان تیار کیے تھے جا کے وہ ساری معاملت کر کے، انہیں کو بعد میں پھر انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا، ہمارے فوجی نے بہت فائدہ اٹھایا، اور بعد میں انہیں کے ساتھ بعد میں جا کے جو مشرف کے ساتھ معاملات ہوئے، اور آج ہمارے پھر اس کے بعد جب امریکہ چلا گیا تو ہمارے لوگوں نے کہا جی اسلام کی فتح ہو گئی ہے، ہر طاقتور بندے نے کہا، آج وہی ہمارے لوگ جو اسلام کی فتح تھی ان کو کہہ رہے ہیں ہمارے دشمن ہیں، غدار ہیں، یہ مطلب ہے مطلب بد کردار لوگ جو بھی آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، انڈیا سے ملتے ہیں جا کے، اب افغانی جو ہیں وہاں پہ شریعت آ گئی ہے، میں کئی دفعہ بار کہہ چکا وہاں کوئی نہیں چاہتا، وہی افغانی جا کے انڈین سے جا کے بزنس کی ڈیلیں کر رہے ہیں، جا کے جو طالبان والے ہیں، اب وہ جن سے ڈیلیں کر رہے ہیں انڈین والے، وہ تو بتوں پوجا کرتے ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں بتوں پوجا کرتے ہیں کافر ہیں، وہی بتوں کی پوجا تھا، جو جا کے شیش جو کہتے ہیں گوری صاحب نے، انہوں نے جا کے جو سومناتھ کے میں غلط نام نہیں لے رہا، میرا نام سے ذہن میں نہیں آ رہا، جا کے انہوں نے سومناتھ کے مندر توڑ دیے، جا کے یہ بتوں کے بت پاش کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دی جا کے، اب انہیں جا کے ہاتھ میں لا رہے ہیں جا کے، اب ان کو اسلام یاد نہیں آ رہا جا کے، اب یہ افغانی جا کے چائنی سے کانٹر کرتے ہیں، میں چاہوں تو یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے لمبی تقریر کر سکتا ہوں، میں جا کے لمبی تقریر کر سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں، اور بھی بریک ڈاؤن کر سکتا ہوں جا کے، اور بھی مسالے دے سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسالے دینے کا میں اگر اپنے سوال کروں کیا فائدہ ہوگا، میرا نہیں خیال کوئی اتنا فائدہ ہوگا اتنا زیادہ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بچپن سے جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے اس کے ذہن میں فیڈ کر دیا، سوال نہیں کرنا، بندہ سوال کرنا یہودی ہوتے ہیں، مجھے بھی یہی کہا تھا ہمارے وہاں پہ جا کے، جو سوال کرے گا گستاخ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بس بات جو آ گیا، ہم تو وہ لوگ ہیں یہاں پہ قرآن جو تھا عربی میں جب کہا تھا، اس کو اردو ترجمے کو بھی ہم نے کہا تھا یہ توہین مذہب ہو جاتی ہے، بلاسفمی ہو جاتی ہے جا کے، جب یہاں پہ کہتے ہیں اسپیکر آیا، اسپیکر کے اوپر جا کے جو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان دینا بھی اب دیکھ لیں جو ہو رہا ہے، پھر تصویر اتارنا بھی ہے، اب دیکھ لیں اس کے بارے میں معاملات ہیں، پھر الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں کہ ماں کے پیٹ کے اللہ جانتا ہے، وہ بھی سارا معاملات ہوا ہے، اور بھی ڈی این اے کے ذریعے، اور بھی آج دیکھ لیں ہر مولوی نے اپنا چینل بنایا ہوا، جا کے جا کر فالو بھی کرو جی، لائک بھی دو ہمیں جا کے، جب یہاں ٹرین آئی، اس پہ میں اتنی لمبی آپ کو لسٹ بتا سکتا ہوں، اس کا بڑا پرانا آغاز ہوا ہوا جب عثمانیہ سلطنت تھی، جب پرنٹر ایجاد ہوا تھا تو مولویوں نے کہا تھا کہ پرنٹر کی جو انک ہوتی ہے یہاں 200 سال تک پرنٹر نہیں آ سکا، انہوں نے کہا پرنٹر کی انک سے قرآن کو چھاپنا جو ہے نا یہ بلاسفمی ہے، یہ توہین مذہب ہے، یہ بہت بڑی توہین ہو جائے گی، اندازہ کر سکتے ہیں یہی میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ ہم جس چیزوں کو ہم یا تو نا جو ہمارے اکثر جو میں پہلے بات کی ہے کہ جن بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ ضعیف حدیث ہے، اب کئی حدیثیں ایسی ہیں جو جس کو شیعہ جو ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، اور کئی حدیثیں ایسی ہیں جو سنی نہیں مانتے، کئیوں کو جس کو شیعہ مانتے ہیں اور شیعہ کہتے ہیں جو سنی نہیں مان رہے تو شیعہ مان رہے ہوتے ہیں جا کے، ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے، ہم کہتے ہیں مسلمان دنیا میں بڑے بڑھ رہے ہیں جی، 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہوگا، یہ ہو گیا، ہمیں مار رہے ہوتے ہیں جا کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے باتیں، اگر اس طرح بات ہے پھر شیعہ پھر اس پہ سارے آ جاتے ہیں، پھر اس پہ وہ احمدی بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانی بھی آ جاتے ہیں، پھر سارے آ جاتے ہیں، پھر اگر آپ اس میں آنا ہے یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنے آئین میں ان کو کہہ دیا ہوا نا کہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ ان کو باہر نکالو نا، پھر ہمارے جو خطبہ کہتے ہیں جی ہمارے جو بیان دیے ہوئے ہیں جی شیعہ کافر ہے ان کو بھی نکالو، پھر ان کی کیٹیگری کرو، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے فائدے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں جی، بڑی گل ہوگی ہے، تو اگر ہے بھی ہے تو کتنوں نے نوبل پرائز جیتے ہیں، کتنوں نے سائنس میں ٹیکنالوجی میں آ کے آج انقلاب برپا کر دیا ہے، اور پرانی تاریخ میں نہ جانا میرے ساتھ، اس کے علاوہ ویڈیو موجود ہے، یہ معاملات ہم نے آ کے کس چیز کے اندر کا کوئی معاملات نہیں کیے، آج ہم ملین حافظ پیدا کری جا رہے ہیں، لیکن اس کا حافظ کا کیا فائدہ، اب میں لٹرلی ایک بات ہے کہ آپ قرآن کو عربی ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، نہ آپ کو پتا کہ آپ کے اللہ آپ سے ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو دنیا فتح حاصل کر لینی جا کے، اب میرا خیال ہے کہ قرآن کو یہ عربی ترجمے سے پڑھنے کے بجائے اب سمپل سی بات ہے کہ میرے پاس ایک فون ہے، اگر حافظ قرآن ہے اس سے پہلے بتا دوں گا میں اپنے فون کے اوپر، جب آپ کے فون میں قرآن موجود ہے کہ میں بتا دوں گا کہ یہ آیت کون سی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو بات رہ کے گئی ہے جا کے، لیکن کیا کریں اتنی بڑی پاپولیشن میں بتایا جا کے، وہ اس وقت اس لیے ہمیں اب سارے ہو گئے ہیں گینگ اپ آپس میں، سارے جو کافر کہتے تھے نا، اب کافر بھی مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمارے جو سو کول وہ سارے اب ان کے ملحدین جو ایتھیسٹ کے خلاف ہو گئے، جی دیکھو جی ہے کیونکہ سب کو پتہ چل گیا نا سارے کاروبار میں خطرہ آ گیا، وہ سارا پروفٹ کٹ ہوئے گا، اب میں اس کو کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں آپ کو سارے حقائق پیش کر رہا ہوں، میں اب اکثر لوگ یہاں ڈر گئے، بھائی ڈرنے کی بات نہیں، میں آپ کو میرا مقصد یہاں پہ کہ کسی کی کہتے ہیں کسی کے خلاف بات کرنا یہ نہیں ہے، میرا مقصد ہے آپ کے سامنے حقائق لے کے آنے کا مقصد بات ہوتی ہے، اب حقائق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کو آپ کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر تو بات ہوتی ہے، اب جسٹیفائی یہ بات ہوتی ہے اگر آپ اس کو کریں، لیکن ویسے ہمارے تو الزامات راشی کا نمبر 1 ہے،
تو وہ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو چیزیں لے کے آ رہے ہیں، یا تو آپ وہ باتیں کہہ رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں گے آپ نے یہ بات غلط اٹھائی ہے، آپ نے اپنے سے نکالی ہے، آپ ان کو اس وقت تک جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو بندے وہ سوالات کر رہے ہیں. یہ صرف ہم 2 بندے کو نام لیے، یہاں تو بہت زیادہ بندے ہیں، انگلش میں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، عربی ممالک کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں بہت زیادہ، وہ اس بارے میں ان کے چینل موجود ہیں، کئی باتیں کرتی ہیں آ کے، بہت لمبی تعداد ہے. اب میں آپ سب کے سامنے لمبی لسٹ نہیں لے سکتا کتنے کی ایتھیسٹ اپنے سوشل میڈیا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پورا حق ہے، دیکھیں وہ بات کر سکتے ہیں. آپ نے بات کا جواب دینا ہے، جب تک آپ بات کے جواب دینے قابل نہیں رہیں گے، صرف آپ جا کے آ کے پڑھے لکھے لوگ جسٹیفائی کر رہے ہوں گے. جس طرح میں ایک پروگرام دے رہا تھا، اس کے اندر وہ ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا جس کو 30-40 سال ہو چکے تھے امریکہ میں گئے ہوئے، میرے خیال سے اویس اقبال کے ساتھ ہی تھا. وہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا جی جا کے یہ ہم قیامت دن اللہ کے ظاہر ہونے کے بارے میں کہتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جا کے جب ہم جنت میں چلے جائیں گے وہاں اپنا دیدار کرائے گا، کافروں کو نہیں ہوگا وہاں جا کے. اب کتنے افسوس کی بات ہے، ایسی باتیں کہہ رہا ہے جا کے وہ ڈاکٹر، وہ جو انہیں کافروں کے بیٹھا ہوگا. اب بندہ وہاں سے کوئی بندہ امریکہ کے اندر اس سے پوچھ لے بھائی ماما کہ وہ ویسے پوچھ لے کہ یار اسی جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں نظر آئیں گے. تو اندازہ کر لیں کہ مینٹلی طور پہ یہ کتنے بینک کرپٹ ہے. کتنی یہ پڑھے لکھے ہیں، انہیں تھوڑی تعلیم حاصل کی ہے پیسے ویسے بنانے کے لیے، لیکن اندر طور پہ ان کے اندر نا یہ مینٹلی طور پہ انٹلیکچوئلزم جو ان کے اندر بالکل نہیں ہے. یہ مینٹلی طور پہ اخلاقی طور پہ اور ہر لحاظ سے دیوالیہ پن کا شکار ہے. ان سے بات کرنا بھی جو ہے نا، میں اپنے لحاظ سے ان جیسے لوگوں سے بات کرنا اپنے لیے نا ایک ٹارچر سمجھتا ہوں. اگر توہین کا لفظ نہ استعمال کروں، میں اپنی توہین نہیں سمجھتا، میں میری کیا اہمیت ہے، میں ٹارچر سمجھتا ہوں کہ انہیں ملک کو بدنام کر رہے ہیں، ایک مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، اوور آل تو ان کے ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. تو میری مقصد ہے آپ کے سامنے ساری حقیقتیں لے کے آنے کا، اور جو اگر کوئی میری ویڈیو جو ہے وہ اویس اقبال صاحب تک اور جو ہے اور جو خالد سلطان تک پہنچتی ہے، ان کے لیے یہ بھائی یہ غریب بندے ہیں، ان کے پاس جو عام لوگ ہیں ان کے اگر مذہب کا سہارا بھی نہیں ہوگا تو ان کا دل کا سکون برباد ہوگا. ان کو اس چیز کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ساتھ اپنے دل کو سکون دے سکیں. یہ چیزیں ساتھ چلتی ہیں. ادروائز ہر بندہ مینٹلی طور پہ اتنا کیپیبل نہیں ہوتا اور کہ وہ ہر چیز کا اس طرح جواب دے سکے. لیکن میں ان کی اپنی جو معاملات ہیں وہ جانے، وہ آپ کا کام جانے. میرا مقصد تھا آپ کے سامنے حقائق لے کے آنے کا. میرا آپ سے دیر درخواست ہے اپنے بچوں کو پورا اکوپ کریں، ان کو ہسٹری پڑھائیں، ان کو سائنس ٹیکنالوجی تو لے کے آئیں، مذہب اور پرسنل میٹر رکھیں، ان کو فلاسفی بڑھائیں. یہ معاملات کریں کہ آرٹ کلچر وغیرہ نا، اس سے ہماری قوم کا اوپر آئے گی اور ہماری قوم کے اندر بہتری آنی شروع ہوگی. ادروائز پہ کئی قومیں آئیں، کئی قومیں گئی. جس طرح فرعون کا دور تھا وہ ہزاروں سال تک تھا، تو اس کی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا مذہب بھی ٹھیک ہے. اس میں مذہب ہوتے تھے نا، فرعون کو اپنے خدا ڈکلیئر کیا ہوا تھا، کہ ان کو جا کے بتاتے ہیں باتیں، جا کے وہ مان نہیں تو انہیں باتیں آپ کی. اس طرح یہ ہم بھی ہیں، ہمارا بھی آج سے 500,000 سال بعد نام و نشان نہیں ہوگا بھائی جان. ہمارے جیسے کئی آئے کئی گئے تھے. آپ سوچ رہے ہیں، میرے مقصد آپ کے سامنے پھر بار میں یہ کہتا ہوتا ہوں، میرا مقصد آپ کے سامنے سچ کی کر لے کے آنے گا. آپ کی مرضی اس بات کو مانے یا نہ مانے. اینڈ کو میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگی اسے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.